अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम अहमदी जमात के बहुत ही सीनियर मेंबर फ्रॉम अमेरिका ताहिर खान साहब को इनवाइटेड करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं और उनसे टॉपिक डिस्कस किया जाएगा कि अहमदी जमात निज़ाम में लोगों से बहिश्ती मकबरे में कब्रें बनाने के लिए 10% से 30% तक की वसीयत कराई जाती है। ये कैसे होती है, किस तरह से इस पे अमल दरामद होता है, क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं और माइनस पॉइंट्स, इस सब बातों के लिए डिस्कशन करने के लिए हम मोहतरम ताहिर खान साहब फ्रॉम अमेरिका को इनवाइटेड करते हैं। तो आए ताहिर खान साहब, वेलकम, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इनवाइट करते हैं जमात से मुतालिक रिलेटेड निज़ाम जमात और इश्यूज़ पर और टॉपिक्स पर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। तो आप मेरे लिए बड़े काबिल कदर हैं। तो आप सवाल कीजिएगा तो मैं फिर उस पर मैं रिस्पॉन्ड करूँ। शुक्रिया। मोहतरम ताहिर खान साहब, आपका इस्तकबाल किया जाता है प्योर डिस्कशन ग्रुप में। आप ये बताएं कि जो आपकी अहमदी जमात निज़ाम में ये वाला सिस्टम है कि कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी का 10% से लेके 30% तक हिस्सा अगर जमात के नाम लिख दे और जमात को दे तो उसकी कब्र यानी कि ग्रेव आफ्टर डेथ बहिश्ती मकबरा में दफनाई जाएगी। हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया के लेवल पे। तो इसके बारे में बताएं, आप कैसे हैं। सपोज एक इंडियन जो कि साउथ में रहता है, आप जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा इलाका है, तो और वो वसीयत करता है, तो जाहिर सी बात है कि कादियान बिल्कुल नॉर्थ में है, बल्कि पाकिस्तान के आसपास है सर। तो वो वसीयत करे तो उसके साथ क्या क्या मामलात होंगे, ऐसे एग्जाम्पल के साथ हम बात कर लेंगे तो बेहतर है सर। शुक्रिया। सॉरी, आपने टॉपिक बता दिया है। असल में मैं आपने जो टॉपिक मोहतरम ताहिर खान साहब, मैं नाचीज अमीर फैसल तो किसी भी तरह से किसी भी मामले में आपके बराबर तो क्या सर, कहीं से कहीं तक भी स्टैंड नहीं करता, ना एज में, ना अकल में, ना तालीम में, ना किसी चीज में मोहतरम। और आपके सामने तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल कम इल्म और नाअहल मेंबर हूँ तो ये बेजा नहीं होगा। आप ये बताएं सर कि कादियान में है बहिश्ती मकबरा, और अगर बिल्कुल साउथ इंडिया में यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर दूर रहने वाला एक आदमी वसीयत कर दे और 30% भी अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत कर दे जमात के नाम कि कब्र उसकी वहां पे बनेगी, तो सपोज उसका इंतकाल हो जाता है तो अब उसको क्या करना है, कैसे करना है, और पूरा पैसा वो दे भी नहीं पाया जो वसीयत का उसने सेटल किया था, तो बताएं कि क्या वो फौरी तौर पे जहाज से, हेलीकॉप्टर से, जबकि उसका पैसा भी नहीं गया, कादियान जा सकता है और कब्र में दफनाया जा सकता है या नहीं। पहला सवाल बताएं शॉर्ट ऑडियोज में। शुक्रिया। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वसीयत निज़ाम क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने मामूर होने का दावा किया बिन जानबुल्लाह महदी मसीह मऊद, तो मुसलमानों की हालत ज़ार थी, मुसलमान मगलूब थे और हिंदुस्तान में क्रिश्चियन मिशनरी आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि जैसे यूनियन जैक जो है वो उस पर सूरज गरूब नहीं होता, इस तरह ये हम पूरे हिंदुस्तान को हम वो बना लेंगे, ईसाई और ईसाइयत पर भी गरूब नहीं होगा। तो मिर्जा साहब उनका जवाब देते रहे। तो लोगों को इंसेंटिव देने के लिए खुदा ताला से खबर पाके उन्होंने वसीयत का निज़ाम, वैसे तो हमारा आम चंदा 6.25% है और उसका 10% जो है वो जलसा सालाना होता है, लेकिन वसीयत में आपने एक वजाहत में ये करूं कि दूसरी ये करूं कि इसकी वसीयत भी है और प्रॉपर्टी की भी है। जब आप आम चंदा देते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं होती। तो
جو پھر آپ موسی بنتے ہیں تو پراپرٹی کے 10% بھی دینا، اور یہ 10 سے تقریباً یعنی آپ 2/3% تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے 10 سے 30 کا 30 نہیں، یعنی 10 سے 66% تک۔ تو جیسے ظفر اللہ خان صاحب نے 66% کی تھی، اور بھی بہت ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو مرزا صاحب نے یہ فرمایا، میں اگلی کہ خدا تعالیٰ کے امر سے مجھے میں اس نظام کو شروع کر رہا ہوں، اور اس میں پھر اسلام کی خدمت کے لیے جو ہوگا مربیان بنائے جائیں گے، جامعات بنائے جائیں گی، مساجد بنائے جائیں گی۔ تو جب نظام وصیت اسلام کی جو ڈوبتی ہی نیا ہے اس کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی محترم، میں نے نظام وصیت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی آدمی دور ہے، موسی ہے، اس نے اپنا ادا کیا ہے، اپنا حصہ آمد جو ہے ادا کیا ہے، پراپرٹی کا ادا کیا ہے، کو دفن ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان میں دور دور جگہیں ہیں، لیکن آج کل تو بہت ایڈوانس زمانہ آ گیا ہے۔ آج کل تو ہندوستان میں فاسٹ ٹرینیں چل رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں، تو وہ تو آج کل تابوت بنا دیتے ہیں، اس میں وہ باڈی محفوظ رہتی ہے اور وہ آ کے بہشتی مقبرے میں۔ لیکن تھوڑی سی میں وضاحت کروں کہ اب بہشتی مقبرے پوری دنیا میں بن گئے ہیں، کیونکہ قادیان تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پہ ساری دنیا سے تو لوگ موسی نہیں آ سکتے۔ تو ہمارا امریکہ میں بہشتی مقبرے ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، پوری دنیا میں، انگلینڈ میں ہے، جرمنی میں ہے، فرانس میں ہے، ہر ملک میں ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ پھر گھانا میں ہے، نائجیریا میں ہے، سیئرا لون میں ہے، سینیگال میں ہے، گیمبیا میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، تو ہر ملک میں ہمارے ہیں۔ تو ایسا کوئی آج کل تو مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے اس کی کہ آپ نے کہا کہ میں کم علم ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے تو اپنے تئیں کبھی اس چیز کا وہ نہیں کیا۔ میں ایک سمجھتا ہوں، میری سوچ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں آ کے سب لوگ برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ احمدی ہو جائیں، اور آپ ہر لحاظ سے، عقل میں، فہم میں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ کوئی فلاں ہے، کوئی بڑا، یہ ہمارے جو مسلمان مولوی ہیں، مجھے مجبور ان کا نام لینا پڑا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بڑے بڑے جبے انہوں نے پہنے ہوتے، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، اور بڑی بڑی تقریریں وہ کرتے ہیں، اور لمبے لمبے اپنے ساتھ القابات لگائے ہوتے ہیں۔ تو میں تو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا۔ میرے لیے تو آپ بھی قابل احترام ہے، ہر انسان قابل احترام ہے۔ تو میں نے 2-3 آڈیوز کر دی ہیں، آپ سن کے پھر سوال فردر کیجئے گا۔ شکریہ جی۔ محترم طاہر خان صاحب، مجھے بھی لوگ باغ قادیانی مربی کہتے ہیں، مجھے بھی بہت معلومات ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ چلیے میں ہی 3000 کلومیٹر انڈیا میں رہتا ہوں، انڈیا ہی کی بات کر لیں تاکہ میں سادہ سا گاؤں کا بندہ ہوں، سمجھ میں آ جائے۔ میں نے وصیت کی تھی اپنے پراپرٹی کی اور 30% دینا کہا تھا۔ اب آپ سے یہ بھی نئی معلومات ہوئی کہ 66% تک بھی میں دے سکتا تھا، اور مجھے معلوم نہیں تھا سر، نہیں تو میں 66% بھی کر دیتا، بٹ 30% میں نے کی تھی، بٹ میں ٹوٹل ادا نہیں کر پایا، مشکل سے 10-15% کر پایا، اور میرا انتقال ہو گیا۔ اور میری اولاد بھی ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے دل میں مجھے گالیاں دے رہی ہو، لو جی میرا باپو نے 30% جماعت کے نام لکھ دیا، اور وہ ڈسپیوٹ بھی کھڑی کر دیتے ہیں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ میرا انتقال بھی ہو گیا، جماعت کا پیسہ بھی پورا چلا گیا۔ کلیئرلی، شیورلی، ہوللی شورلی بتائیں کہ کیا آپ لوگ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میری معلومات میں یہ بات ہے کہ جب تک ایک پیسہ جماعت کا نہیں چلا جائے گا، وہاں پہ دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یا نہ بتائیں۔ شکریہ جی محترم، آپ نے یہی بات کی کہ میں پرٹیکولر انڈیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مجھے انڈیا، ہمیں
میں تو امریکہ میں ہوں 25-30 سال سے اور پاکستان میں رہا. اب میرے والد صاحب بہشتی مقبرہ ربا میں دفن ہوئے, والدہ بھی وہاں دفن ہوئی میری. تو اب انڈیا میں نے اس پر ریڈیو کا جواب دے دیا ہے کہ کوئی آج کل تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کی باڈی نہیں ہوتی تو امانتاً دفن کر دیتے ہیں, پھر بعد میں اس کو لے آتے ہیں قادیان میں. مجھے علم نہیں, لیکن شاید مستقبل میں یہ ہو کہ پھر قادیان کی بجائے دوسری جگہوں پہ بھی بہشتی مقبرے بن جائیں. اصل بات تو نیت کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. بات تو نیت کی ہوتی کہ انسان جو وصیت ہوتی وہ دل کی وصیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جو بہشتی مقبرے میں دفن ہونا ہے وہ تو ایک نام, بہت سے میری والدہ تھی, بڑی والدہ سوری, وہ دفن ہوئی ٹوپی میں, کوٹا گاؤں میں, لیکن بہشتی مقبرے میں اس کا کتبہ لگا دیا کہ وہ موسی تھی, یہ تھی. تو یہ ایسا ہے نظام. دیکھیں ہم تو ہر نظام کو پرفیکشن تک لے کر جاتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ 3000 دور سے کوئی یہ نہیں آ سکتا. تو آج کل کا تو یہ جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے لانا 3000 سے بھی. لوگ تو امریکہ سے ہماری لاشیں جاتی ہیں, ربوہ میں دفن ہوتی ہے, قادیان میں دفن ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے احمد محمد صاحب تھے جو مرزا غلام محمد سیدانی کے پوتے تھے اور پاکستان کے اکنامک ایڈوائزر تھے, بہت ہوئے امیر جماعت امریکہ تھے, ورلڈ بینک کے بھی وائس پریزیڈنٹ تھے, وہ قادیان اور ربوہ میں دفن ہوئے. محترم طاہر خان صاحب, مجھے بھی لوگ باغ قادیانی مربی کہتے ہیں, مجھے بھی بہت معلومات ہے. آپ یہ بتائیں کہ چلیے میں ہی 3000 کلومیٹر انڈیا میں رہتا ہوں, انڈیا ہی کی بات کر لیں تاکہ میں سادہ سا گاؤں کا بندہ ہوں, سمجھ میں آ جائے. میں نے وصیت کی تھی اپنے پراپرٹی کی اور 30% دینا کہا تھا. اب آپ سے یہ بھی نئی معلومات ہوئی کہ 66% تک بھی میں دے سکتا تھا, اور مجھے معلوم نہیں تھا سر, نہیں تو میں 66% بھی کر دیتا, بٹ 30% میں نے کی تھی. بٹ میں ٹوٹل ادا نہیں کر پایا, مشکل سے 10-15% کر پایا, اور میرا انتقال ہو گیا. اور میری اولاد بھی ظاہر سی بات ہے, ہو سکتا ہے دل میں مجھے گالیاں دے رہی ہو, لو جی میرا باپو نے 30% جماعت کے نام لکھ دیا, اور وہ ڈسپیوٹ بھی کھڑی کر دیتے ہیں. کل ملا کے یہ ہے کہ میرا انتقال بھی ہو گیا, جماعت کا پیسہ بھی پورا چلا گیا. کلیئرلی شیورلی ہولی شورلی بتائیں کہ کیا آپ لوگ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. میری معلومات میں یہ بات ہے کہ جب تک ایک پیسہ جماعت کا نہیں چلا جائے گا وہاں پہ دفنانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یا نہ بتائیں. شکریہ. محترم امیر فیصل صاحب, میں تو پوری جماعت کے نظام سے واقف نہیں ہوں کہ ہر مت کا کیا رول ریگولیشن ہے, لیکن عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ وصیت کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں ہی اس کو پے کر دیتے ہیں. بہت ہی کم کیسز آتے ہیں جن کے کوئی بقایا جات ہوتے ہیں تو ان کے بچے بعد میں وہ پے کرتے ہیں. جیسے میرے والد صاحب کے کچھ پتہ نہیں 700 روپے باقی تھے, تو وہ پھر میرے بردر ان لا میں میجر ارباب عبدالاکبر نے پے کیے اور پھر ہم نے اس کو پے کر دیا. تو یہ ایسا ہے نظام.
اور باقی یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ خلوص کی بات ہے. اب خدا تعالیٰ نے جیسے ظفر اللہ خان صاحب تھے، ان کی بہت زیادہ پراپرٹیز تھی، بہت بڑے زمیندار بھی تھے وہ، انہوں نے زیادہ کی. انہوں نے یہاں پہ لیرائے پلیس ہے، اس میں ڈی سی میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے بلڈنگ خریدی، وہ جماعت کو ڈونیٹ کر دی، اور بھی جگہ انہوں نے کی ہے. تو یہ ہے بات. میں آپ کو دوسری طرح بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ اگر کسی جگہ پہ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو جب تک آپ اس کی قسطیں ہیں، آپ کہ جی میں 10% دوں گا، 5% دوں گا، تو آپ جب یہ دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ جب تک فل پیمنٹ نہیں کرتے، اپنے اکاؤنٹ کو کلیئر نہیں کرتے، وہ پراپرٹی آپ کے حوالے نہیں کرتے. امتناعی صورتحال میں ہو سکتا ہے کوئی امیر آدمی ہو، بڑا کوئی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہو، اور وہ کہے کہ یار یہ بیوہ ہے یا خاوند اس کا مر گیا، اس کو میں دے دیتا ہوں. تو یہ تو دنیاوی قوانین میں بھی اس قسم کی چیزیں ہیں. کہیں پہ آپ کسی فائنینشیل ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ نہ کریں تو آپ اس پراپرٹی، بنگلے کا، زمین کے حقدار نہیں ہوتے جب تک فل نہ پے کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اگلا سوال کریں. محترم طاہر خان صاحب، میں نے آپ کی بات چیت سنی. دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے خود بتایا تھا کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ اباؤٹ 73 ایئرس آف ایج ہیں. خدا تعالیٰ آپ کی صحت و عافیت، صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی میں لمبی برکت دے. محترم آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ لگ بھگ سینکڑوں یا 50-60 یا چلیے جتنی بھی ہوں گی بیعتیں آپ کے ہاتھ پہ ہو چکی ہیں. میرا سیدھا سوال ہے کہ ایک آدمی نے وصیت کی، پورا پیسہ وہ دے نہیں پایا، اس کا انتقال ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے محترم، آپ نے قبول بھی کیا ان بٹوین کہ اس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ امانتاً آپ کہیں بھی قبرستان میں دفنا دو، یعنی کہ جہاں پہ ہو وہاں پہ. بٹ مجھے کسی احمدی جماعت ممبر سے بات کرنی ہوگی، آپ انشاءاللہ اویلیبل کرائیں، جس کو فوراً معلومات ہو کہ کیا زمین میں دفنانے کے بعد 3 دن بعد ہی وہ اس قابل رہ جاتی ہے لاش کہ اس کو دوبارہ سے آپ نکلوا سکیں، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ پے کرنے میں، اپنا قرضہ دینے میں جو اس نے وصیت کے روپ میں کیا تھا، کئی مہینے لگ جائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ سائنس بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ لاش سڑنی گلنی شروع ہو جائے گی. تو کیا یہ اس باڈی کا احترام یا بے حرمتی نہیں کہ آپ اسے وہاں دفنائیں گے، پھر نکالیں گے، پھر وہاں پہ جائیں گے؟ تو کیا پیسہ دینے کے باوجود وہ بے حرمتی کو دعوت نہیں دے رہا؟ اس ریگارڈنگ میرے سوالات ہیں. بٹ یہ سمجھ میں آ گیا کہ شاید آپ جوابات نہیں دیں گے، اور میں تو یہ مانتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ شاید آپ دینا نہیں چاہیں گے، حالانکہ آپ سب ڈونیج رکھتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کرنا یہیں پہ مناسب رہے گا کہ ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں. سر شکریہ. میں نے آپ کا جواب سن لیا محترم طاہر خان صاحب. آپ نے قبول بھی کر لیا کہ جب تک آپ پیسے نہیں دیتے پورے آپ نے پراپرٹی کی مثال دے دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں دیں گے. اور میری نالج میں یہ بات ہے کہ اس لاش کی جو وصیت کر رہا ہے اور پیسے پورے دے نہیں پا رہا، تو اپنی لاش کو بے حرمتی کرانے کی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مجھے پہلے کہیں اور دفناؤ، اور وہاں پہ میرے میں بدبو اٹھواؤ، سڑین گلین پوری کروا دو، اور اس کے بعد کبھی دیکھا جائے گا. بچوں نے اعتراض نہ کیا، وصیت کو چیلنج نہ کیا، کیونکہ میرا تو انتقال ہو گیا، بنا پورا کرے. تو یہ والے معاملات ہیں سر. میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے سمجھنے کے لیے، اور بات چیت کنکلوڈ کر دیتے ہیں سر. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جواب آپ کا دے دیتا ہوں آپ کے سوال کا. وہ یہ ہے کہ آج کل ماڈرن زمانہ ہے، اس قسم کے کیمیکلز ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں کہ لاش خراب نہیں ہوتی. لیکن عام طور پر ہماری جو ہے، ہم تابوت والے اس کو کرتے ہیں. ہمارا نظام جماعت میں تابوت کا ہے، تو وہ تابوت تو میں نے دیکھا ہے کئی مہینے بعد بھی لوگ. اب یہ جو کووڈ 19 آیا ہے، اس میں بہت سی لاشیں امانت دفن ہے، وہ کسی وقت کسی دوسرے ملکوں میں جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ ایک لاش تو ایک لاش کو آپ جو کہتے گل سڑ جاتی، نہیں، ہم انسلٹ نہیں کرتے. اگر ضرورت نہیں ہوتی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری بڑی والدہ کی قبر ہے کوٹا گاؤں میں، وہ موسی تھی، ان کا کتبہ لگا دیا جاتا ہے. تو وہ پورا نظام ہے. دیکھیں، ہمارا بڑا انٹیگریٹڈ نظام ہے، ہم بہت آرگنائز لوگ ہیں. اس کا تصور دنیا کی کوئی دنیاوی تنظیم نہیں کر سکتی کہ ہم ہر شورا میں
ہر ملک کا شورا ہوتا ہے، اس کی پروپوزلیں ہوتی ہیں، پھر وہ پروپوزلیں مرکز میں جاتی ہے، مرکز شورا ہوتا ہے، تو ان قسم کے جو آپ کے سوالات ایشوز ہیں ان کو ہم حل کرتے ہیں، اور لاش کی برمتی کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لاش کو تابوت میں بند کرے، اچھی طرح سیل کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سوالات کیے، لیکن میری معلومات اتنی نہیں وصیت کے بارے میں، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ محترم طاہر خان صاحب، میرا بھی مقصد کوئی خدا نخواستہ غلط نہیں ہوتا، ٹوٹل معلومات بھی لینی ہوتی ہے اور لوگوں تک شیئر کرنا ہی مقصد ہوتا ہے سر۔ میں اس پہ تھوڑا واسط ڈسکشن چاہتا ہوں۔ ویسے آپ نے قبول کر لی ہے یہ بات کہ جماعت جب تک اجازت نہیں دے گی بہشتی مقبرے میں دفن کرنے کی، جب تک ایک ایک پائی اس کی چکا نہیں دیتا ہے بندہ یا اس کی اولادیں، اور ظاہر سی بات ہے چاہے وہ تابوت میں رہا چاہے نہیں رہا، اگر اسے امانتاً بھی دفنانا ہوا کسی اور جگہ پہ تو اس کی لاش تو بیچارے کا جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو اس میں بھی آپ کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کتبہ لگا دیتے ہیں وہاں پہ، تو اس کو شرط کوئی ہٹا دیجیے کہ میں آپ کی باڈی کو بہشتی مقبرے میں دفن کریں گے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا چندہ 30%، 60%، تو وہیں تک آپ رہا کیجیے اور کہتے رہیے کہ بھائی دفنا کہیں بھی دینا، بس ایک نام کا تختی لگوا دینا، اسی سے جنت مل جائے گی۔ سر بہت شکریہ، جزاک اللہ۔